नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बाबू तशहुदी फिल ऊला। अच्छा जी, बाबू और तशहुदी फिल आखिराती। बाब है दूसरे तशहुद के मुतल्लक। पहला तशहुद जो है ना वो तो हम जानते हैं, 2 रकते पढ़ के या मगरिब की 2 पढ़ के हमने आधी अत्तहियात, अपनी ज़बान में कहते थे कि आधी अत्तहियात, और अरबी में कहते हैं कि पहला तशहुद और दूसरा, ये सलाम फेरने वाला तशहुद है। बाब है आखिरी तशहुद के बारे में। हदसना अबू नुईमिन काला का हदसना अला माशू अन शकीक इब्ने सलमता काला कहा काला अब्दुल्लाह कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुन्ना इज़ा सल्लैना खलफा अन्नबी, थे जब भी हम नमाज पढ़ते खल्फ अन्नबी, पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कुल्ना हम कहते अस्सलामु अला जिब्राईला व मीकाईला, अस्सलामु अला फुलां व फुलां, सलाम हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर और मीकाईल अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो फुलां पर और फुलां पर। पल तफ्ता इलैना, पस जांका हमारी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़काला, आपने फरमाया इन्नल्लाह वस्सलाम, बेशक अल्लाह ताला तो खुद सलाम है। अल्लाह ताला तो खुद सलाम है, यानी अल्लाह ताला के नाम के साथ ही सलामतियाँ हैं। तो अल्लाह सलाम तो हम कहते हैं दूसरे को कि आप हमारी तरफ से मुतमईन रहें, मैं आपकी जान और माल के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाली, यानी आपकी जान और आपका माल जो है ना, ये मुझसे सलामती में कोई ख़तरा नहीं है। तो अल्लाह ताला को तो हमसे ख़तरा कोई नहीं है, कहा हम अल्लाह के लिए सलामती की दुआ करें। तो कहा कि बेशक अल्लाह ताला तो वो खुद सलाम है। फ़ैज़ा सल्लल्लाहुम, पर जब नमाज पढ़े कोई को तुम में से, फल यकुल, बस चाहिए कि कहे अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम कौली इबादतें, व सलावातु और फेली इबादतें, व तय्यिबातु और माली इबादतें, यानी पहले अल्लाह ताला के लिए है। तो कहो तमाम कौली, बेशक ये ना सबसे आखिर में कह लेते हैं, तमाम कौली फेली माली बातें लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबा कराम ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु ही कहा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नमाज सिखाई थी अपने सहाबा कराम को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा कराम ने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मुखातब का सिया है, अब यहाँ ही सारे झगड़ा करते हैं कि नमाज में कहते हैं अय्युहन नबिय्यु और बाद में कहते हैं कि या रसूलल्लाह कहना गुनाह है। ये जो लफ्ज़ है ना अय्युहन नबिय्यु, तो सहाबा कराम ने आपकी वफ़ात के बाद ना उन्होंने अस्सलामु अलन नबी, हाँ अस्सलामु अलन नबी कहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर सहाबा कराम ने सोचा कि हमने अल्फाज वो बदले हैं, जो हमें आपने अल्फाज सिखाए थे ना तहियात वाले, हमने ये अल्फाज बदले हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु ही आज तक हम पढ़ती हैं। और यहाँ थोड़ी सी बहस की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म जिस पर हम पाबंद हैं, लेकिन ये हकायतन कहा जाता है, ठीक है, ये ना हकायतन कहा जाता है। इसमें ये नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने हैं, ठीक है। जब कब्र के अंदर सवाल जवाब होते हैं ना, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हाजिर होते हैं, तो बात गलत है मेरे बेटा। जब कब्र में एक शख्स हाजिर हो जाए तो दूसरा देखने वाला उसको पहचान लेगा। पहले नंबर पे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने देखा ही नहीं, तो जब वो देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि आका अलैहिस्सलाम में किसको आपका सारा हुलिया मुबारक याद है ना। तो ये बात गलत है। कब्र के अंदर भी जो सवाल आते हैं हकायतन आते हैं, और ये लफ्ज़ हकायतन है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। इससे ये मतलब नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर हैं या हमारे पास मौजूद है इसलिए हम कहते हैं, लेकिन इनका इससे दलील पकड़ने का इनको हक नहीं बनता। जो सलातें पढ़ते हैं और या रसूलुल्लाह करते हैं, और फिर मिलाद के अंदर भी इन्होंने कुर्सी रखी होती है कि नबी सल्लल्लाहु आए हैं। इसके अलावा भी जो जुमेरातों के इनके फंक्शन होते हैं 11वीं को होते हैं, यही जानते हैं
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں، یہ سارا ان کا قول غلط ہے۔ اس سے ہم یہ دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا، کیونکہ یا ایک مخاطب کا صیغہ ہے، تو ہم آپ کو یا کہہ کے پکاریں۔ اگر نماز کے اندر ہے تو یہ حقائتاً لفظ ہے، اس کی بڑی اچھی طرح تحقیق ہوئی، حقائتاً لفظ ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد یہ الفاظ بدلنے مناسب نہ سمجھے، السلام علی النبی کی جگہ پھر انہوں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ دعا سکھائی ہے تحیات کی، جیسے صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ نماز کا کچھ یوں بن چکا تھا، جب تحیات بیٹھتے نا اس طرح ہاتھ رکھے ہوتے، تو جب یہ سارے کلمات کہتے نا جو ہم نے اس حدیث کے شروع میں پڑھے ہیں کہ السلام علی جبرائیل و میکائیل سب کچھ پڑھتے، اپنا دایاں ہاتھ ایسے کرتے دائیں طرف اور بایاں ہاتھ بھی ایسے کرتے بائیں طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو کیوں دائیں بائیں ہلاتے ہو؟ تم التحیات للہ والصلوات، جو آگے جو آ گیا نا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلام ہو اور جتنے اللہ کے صالحین بندے ہیں نا ان سب پر سلام ہو۔ اور میں اسی طرح ہی تمہارا تحیات میں پڑھنا کافی ہے، اور دائیں جانب والوں کو اور بائیں جانب والوں کو، بلکہ اس کے علاوہ جتنے اللہ کے صالحین بندے ہیں نا سب کو سلام پہنچ جائے گا۔ تو آپ نے منع کیا، اور لوگوں نے یہ جو سلام پھیرنے کا مسئلہ ہے نا، اس میں ہاتھ جب اٹھائے صحابہ کرام نے، آپ نے اس سے منع کیا، اور انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے مسائل آگے گھڑ لیے۔ تو یہ مسائل سے مسائل گھڑنا یہ جہالت کی علامت ہے، کیونکہ یہاں تو صحابہ کرام نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ نے ہمیں تحیات میں یہی الفاظ سکھائے ہیں اور یہ لفظ حقائتاً ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حقائتاً کہا نا کہ اللہ کے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے نا بیٹے اسحاق کے مائی سارہ کے ہاں، لیکن کہا کہ یہ جو بستی ہے حاضل کر جاتا، اب دیکھو حاضہ بھی تو مخاطب کا صیغہ ہے نا، کہ یہ جو بستی ہے نا ہم اس کی طرف عذاب لے کے آئے ہیں، حالانکہ وہ بستی ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے کوسوں میل دور تھی۔ تو یہ لفظ حقائتاً کہا جاتا کہ یہ بستی یہ ایسے ہوا، وہ جیسے قبر کے طرف فرشتہ کہتا کہ تم اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذہن کو حاضر کرنے کے لیے لفظ ہے یہ حاضہ کا لفظ یا کا لفظ، ذہن کو حاضر کرنے کے لیے کہ ہم التحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو اور جتنے اللہ کے صالحین بندے ان پر بھی سلام ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات میں بھی یہ حرکت کرنے سے منع کر دی، فرمایا اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں نہ پھیرو، لیکن اس کے بعد التحیات تم پوری کر کے سلام پھیرتے ہو نا دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سمجھتی کہ اسلام میں کوئی سٹائل نہیں بننے چاہیے، جس طرح ہم بیٹھی ہیں اس طرح ہی ہماری گردن اس طرح جھک جائے، اور جو ہمارا نظر ہے نا ہمارے کندھے کی طرف ہی ہو، آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اس طرح بائیں طرف۔ تو صرف السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے بلکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس سے دائیں بائیں سلام پھیرنے سے بھی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آج نیکیاں کمانے کا ٹائم ہے، بڑا کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن میری جامعہ کی بچیاں تو ماشاءاللہ تینوں لفظ کہتی ہیں، جس طرح ہمارا آپ میں سلام کہنے کا درجہ کہ ہم اچھا جواب دیں، اس کی مثل جواب دیں، اس طرح دائیں بائیں سلام پھیرنے پر بھی ہم نے تینوں لفظ پڑھنے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جو ہمارے یہ والے رخسار کی گال کا حصہ ہے نا، یہ پچھلے والے دیکھ لیں، لیکن نظر ہماری ہمارے کندھے کی طرف ہونی چاہیے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی۔ ہماری نظر نہ دائیں اوپر یعنی آگے نہیں جانی چاہیے، نہ بائیں طرف نہ دائیں طرف، نظر ہماری ہمارے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر ہو، لیکن بالکل کیونکہ ایسے کر کے گردوں کا سلام کرنا، ایسے کر کے کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری حرکتیں انسان نے اپنے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، بالکل ہماری نظر جب التحیات بیٹھی ہیں سجدے پہ ہو، اسی طرح ہماری جو نظر ہے نا ایسے گھوم کے ہمارے کندھے پہ آ جائے اور دائیں بائیں کندھے پہ آ جائے، اور گردن کو خم نہیں دینا، گھمانا نہیں ہے، بلکہ اسی حالت میں دائیں بائیں سلام پھیر لینی ہے۔ بہت کم لوگ رکھتے ہیں، اکثر پڑھے لکھے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بھی ایسے دھیان کہیں گیا ہوتا ہے، گردن گھما گھما کے سلام کر رہے نہیں ہوتے نا، ہیں۔ یہ دیکھو نا ہمیں بالکل صحیح سنت کے مطابق سلام پھیرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہم لوگوں میں کوتاہی تھوڑی ہوگی تو لوگ بھی کریں گے، جو کوتاہی کر رہے ہیں ان کی اصلاح کرو۔ میرے پیارے بچوں، یہ پڑھنے کا اس لیے فائدہ ہے کہ ہم سب مل کے پڑھیں، جہاں جہاں ہماری نماز کی غلطی
نہیں غصہ کرتا میرا بیٹا، نہیں غصہ کرتا ہے۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، اس نے اتنی بڑی پونی بنائی تھی، میں نے کہا بیٹا جی آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز میں بالوں کو سیدھا کرنے کا ہوگا۔ میں نے کہا غصہ نہیں کرنا، کہتے نہیں باجی مجھے پتا نہیں تھا، میں صحیح کر کے آؤں گی بالوں کو۔ لیکن جو غصہ کرتا ہے نا، ہم نے غصے کے انداز سے اس سے بات نہیں کرنی، اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا اپنے جذبات میں آتا ہے نا تو اس میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہنا کہ دیکھو بہن بیٹا جو بھی آپ کا رشتہ بنتا ہے، ہم نے تو آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے نا، تو آپ ذرا سوچ لیں، غور کر لیں، کوئی ایسی والی بات نہیں، کیونکہ ہمدرد تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو نیکی کا حکم دے، تو میں نے تو آپ کی ہمدردی کی ہے نا۔ تو لیکن میرے خیال میں کوئی اللہ ماشاءاللہ کم و بیش ہوں گے لوگ غصہ کھانے والے، لیکن زندگی کے اندر بڑا بڑا وقت گزرا ہے۔ ایک غصہ کھانے والی میں نے مسجد کے اندر دیکھی تھی، کیونکہ اس نے وہ نماز کے اندر نا جمعیاں ہی لیے جائے نا اور آواز نکالے ساتھ، یہ بھی مجھے اتنی بری بات لگی۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو ثنا کی دعائیں ہوتی ہیں نا، انی وجہت وجہی اللہ جی، وہ وضو کر کے آ کے مصلی پہ پڑھے، حالانکہ وہ ثنا کی دعائیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ دوسری صف کے اندر بیٹھے، پہلی صف کے اندر نہ بیٹھے۔ چوتھے نمبر پہ پاؤں سے پاؤں نہ ملائے۔ اچھا میں نے ہلکا پھلکا اس کو کہا، لیکن بڑی غلطیاں ہاں ہوتی ہیں ورنہ جب کہ اس نے بڑا غصہ کیا نا تو میں خاموش رہی، میں نے نا کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس کے بعد نا وہ جب صف میں کھڑی ہوئی نا تو اس کے ساتھ والی نے اس کے پانچے کو ہاتھ لگا کے نا تو تھوڑا سا اشارہ کیا کہ ٹخنے سے ٹخنا ملا لے، پاؤں سے پاؤں ملا لے۔ اس نے اس قدر غصے کے الفاظ بولے کہ تو نے میرا ٹخنا ہی نکال دینے لگی تھی، تو نے اتنی زور سے کھینچا میرا ٹخنا ہی نکل جانا تھا۔ اور جو گزرا جمعہ ہے نا اس میں بھی ایک عورت تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو وہ تو میں ہی تھی، میں نے صرف کہا ہی تھا۔ میں اتنی شرمندی ہوئی، کوئی اندازہ نہیں کہ یا اللہ یہ ادھر سے اقامت کہی ہوئی ہے، ادھر سارے مرد چپ ہیں، ادھر یہ اتنا شور کر دیا اس نے۔ ایک میں نے دیکھی تھی، ویسے تو الحمدللہ کیونکہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے بات، تو ایسی میں نے کوئی بات نہیں دیکھی کہ کسی کو صحیح مسئلہ بتائیں تو وہ غصہ کھائے۔ لیکن پھر بھی نا بتانے کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر تو نے یہودیوں کے ساتھ بھی اگر بات کرنی ہے نا تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ اب کتنا اچھا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک آپ کا صحابی ایک یہودی مقابلہ ہو گیا نا۔